सामईन इकराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प उर्दू जज्बाती कहानी जिसका नाम है अदावत। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 4 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। सुभान अपनी नई गाड़ी लेकर घर से बाहर निकल गया था। डबल केबिन टोयोटा उसकी पसंदीदा गाड़ी थी। आम कारों के मुकाबले में ये पहाड़ी इलाके के लिए बहुत मौजू थी और वो हर साल किसी न किसी पहाड़ी स्टेशन पर जरूर जाया करता था। कभी दोस्तों के हमराह, कभी अकेला। अहमर, हमजा और अख्तर को उनके घर से उठाकर वो लॉन्ग ड्राइव पर निकल गया। दोपहर का खाना उन्होंने लाहौर से बाहर सड़क के किनारे बने एक होटल में खाया था। वो दोपहर ढले वापस लौटे थे। दोस्तों को उनके घरों पर उतारकर वो अपने घर की जानिब मुड़ा तो अचानक एक सरगोशी की तरह उसके दिमाग में नेहा की आवाज गूंजी। फरमाइश नहीं कर रही, धमकी दे रही हूं। अगर कल शाम तक मेरे लिए मज़कूरा मोबाइल ना आया तो जब तक मैं यहाँ हूं तुम कोई मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकोगे। मौका मिलते ही मैं तुम्हारा मोबाइल तोड़ दिया करूंगी। ये मेरा तुमसे वादा है। कमीनी, गुस्से से कहते हुए उसने अपनी गाड़ी मोबाइल मार्केट की जानिब मोड़ दी। एक घर में रहते हुए वो अपना मोबाइल उसकी दस्तरस से दूर नहीं रख सकता था। एक जानने वाले की दुकान पर जाकर उसने डब्बा पैक आईफोन 7 उठाया और उसे अगले दिन पैसों की अदायगी का वादा करके उसने अपने घर का रुख किया। गैराज में गाड़ी रोककर वो नीचे उतरा तो दादा जान को बेकरारी से टहलते पाया। शाम की अजान हो रही थी। बेटा, दुल्हन को किस वक्त लाओगे? दादा जान ने उसे देखते ही पूछा। रात का खाना तो वो अपने घर ही में खाएगी दादा जान, तो इशा की नमाज पढ़कर ले आएंगे। चलो ठीक है। ये कहकर वो नमाज के लिए चला गया। सुबान ने भी कमरे में जाकर वजू किया और घर ही में नमाज पढ़ ली। इशा की नमाज के बाद वो अम्मी को साथ लेकर चचा के घर नेहा को लेने चला गया। फरखंदा कभी भी शाहीना के घर जाने पर तैयार ना होती, मगर दादा जान की वजह से उसे इनकार की हिम्मत ना हुई। नेहा तैयार बैठी थी। उन्हें देखते ही वो अपनी माँ से इजाजत लेकर चल पड़ी। दोनों माँ बेटा उससे कोई बातचीत किए बगैर उसे वापस लेकर आ गए। नेहा आते साथ अपने कमरे में घुस गई। सुबान कुछ देर टीवी लाउंज में बैठा रहा। जब उसे नींद आने लगी तो उठकर कमरे में घुस गया। बेड पर सोने की बारी नेहा की थी। वो बेड पर बैठी बड़े मजे से नए मोबाइल से खेल रही थी। तपाई पर डब्बा पैक नया मोबाइल फोन देखकर उसने किसी से पूछने की जरूरत महसूस नहीं की थी। वैसे ये तुमने अक्लमंदी की कि काली बॉडी वाला मोबाइल सेट खरीदा है। वो जवाब दिए बगैर अपना मोबाइल फोन चार्जिंग पर लगाकर गुसल खाने में घुसकर रात के कपड़े पहनने लगा। कपड़े बदलकर वो बाहर निकला और बेड से चादर और तकिया उठाकर सोफे पर लेट गया। वो किसी का नंबर डायल कर रही थी। हेलो, इरम, कैसी हो? उसके मुंह से इरम का नाम सुनकर वो चौंक कर उसे देखने लगा। सोबान मेरे लिए नया मोबाइल फोन लाया था तो मैंने सोचा सबसे पहले तुम्हें कॉल करके बता दूं। आईफोन 7 लेकर दिया है मुझे। एक लम्हा खामोश रहकर वो खिलखिला कर हंसी। तो मैंने कब कहा कि ये कोई बहुत ही कीमती फोन है और किसी चीज की कीमत तो देने वाले की शख्सियत की वजह से कम या ज्यादा होती है ना। ये कहकर वो तंजिया अंदाज में हंसने लगी। और फिर शायद इरम ने राब्ता मुनक़ता कर दिया था कि उसने मोबाइल फोन कान से हटा लिया। सॉरी, तुम्हारे मोबाइल फोन से इरम का फोन नंबर लिया था, वो उसे मुखातिब हुई। इस बेहुदा और घटिया हरकत का मतलब? बेहूदगी कैसी और घटिया हरकत तो वो कर रही है जो एक शादीशुदा मर्द के पीछे भाग रही है। मिस नेहा इकराम, तुम अपनी हदूद से तजावुज कर रही हो, कहीं बहुत ज्यादा नुकसान ना उठा लो। मैं जरूर डरती अगर तुम्हें किसी काबिल समझती। तंजिया अंदाज में कहते हुए उसने मोबाइल फोन से सिम कार्ड बाहर निकाला और ख्वाबगाह का दरवाजा खोलकर मुलाजमा को आवाज देने लगी। जी बीबी जी। बूढ़ी मुलाजमा ने करीब आकर अदब से पूछा। मासी, तुम्हारा कोई बेटा बेटी नहीं है? बेटी है बीबी जी। क्या करती है? उसने अगला सवाल पूछा। पढ़ती है बीबी जी। अच्छा, तो किस क्लास में है? 12वीं जमात में बीबी जी। गुड, तो ऐसा करना कि मेरी तरफ से उसे ये मोबाइल फोन दे देना। उसने कीमती मोबाइल फोन बमाए चार्जर उसकी जानिब बढ़ाया। ये ये तो बहुत महंगा फोन है बीबी जी। बूढ़ी मुलाजमा हकला गई थी। हाँ, तो क्या हुआ? तुम कब से इन घर वालों की खिदमत कर रही हो? इन्हें तुम्हारा ख्याल ना सही मुझे तो है। बस दुआ करना कि अल्लाह पाक मेरे दुश्मन का मुंह काला करे और मुझे हर मैदान में सुरखरू करे। बूढ़ी मुलाजमा मोबाइल फोन उसके हाथ से लेते हुए उसके लिए दुआएं और उसके दुश्मनों को कोसने देती चली गई। उसने भरपूर अंदाज में अंगड़ाई ली। सोबान जो उसे कड़ी निगाहों से घूर रहा था,
جلدی سے نگاہیں چرا لیں۔ پہلے مجھے خیال آیا تھا کہ اسے توڑ دوں، کیونکہ تمہاری طرف سے ملی ہوئی زندگی بھی مجھے نہیں چاہیے، یہ تو تھرڈ کلاس موبائل فون تھا۔ لیکن پھر خیال آیا کہ چلو کسی غریب کو دے دوں، تمہاری یہ حرکتیں بس تمہاری تربیت کو ظاہر کرتی ہیں۔ بالکل، غریبوں کی مدد کرنا میری تربیت میں شامل ہے۔ اس نے بیڈ پر بیٹھ کر کتاب کھول لی۔ سارا دن وہ سوئی رہی تھی اور اس وقت اسے بالکل ہی نیند نہیں آ رہی تھی۔ صبان اس کے ساتھ مزید مغز ماری کرنے کے بجائے اٹھا اور لائٹ آف کر دی۔ لائٹ کے بٹن بیڈ کے ساتھ لگے تھے، وہ بمشکل صوفے تک پہنچا تھا کہ اس نے دوبارہ لائٹ آن کرتے ہوئے کہا، مجھے پڑھائی کرنی ہے۔ تمہیں لائٹ بری لگ رہی ہے تو چہرے پر کپڑا ڈال لو۔ وہ غضبناک ہوا۔ تم ڈرائنگ روم یا ٹی وی لاؤنج میں جا کر پڑھ لو۔ اس نے بے پرواہی سے کہا، میں کیوں جاؤں، تمہارا گھر ہے، تم خود چلے جاؤ۔ یوں بھی تم نے آج صوفے پر سونا ہے تو یہاں نہ صحیح ڈرائنگ روم یا ٹی وی لاؤنج کا صوفہ صحیح۔ صوبان چند لمحے غصے سے اسے گھورتا رہا، مگر وہ اس کی طرف توجہ دیے بغیر مطالعے میں مصروف رہی۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں، تو صوبان نے اپنی الماری کھول کر پیچ کس نکالا اور بیڈ کے پاس جا کر الیکٹرک بورڈ کے پیچ کھولنے لگا۔ نیہا حیرانی سے اس کی حرکت دیکھنے لگی۔ الیکٹرک بورڈ کا اوپری کور ہٹا کر اس نے لائٹ والی تار بٹن سے علیحدہ کر دی۔ کمرے میں اندھیرا چھا گیا تھا۔ لو، کر لو مطالعہ، طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے وہ صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ جاہل گنوار، وہ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے لیٹ گئی۔ اگلے روز ورزش سے واپسی پر اس نے الیکٹرک بورڈ ٹھیک کر دیا تھا۔ وہ جان بوجھ کر ورزش سے دیر سے لوٹا تھا اور پھر واپس آ کر بورڈ ٹھیک کرنے لگا تاکہ باقی ناشتے سے فارغ ہو جائیں۔ نیہا بھی اسے ناشتے کی ٹیبل پر نہ پا کر کافی خوش ہوئی تھی، مگر اس وقت اس کی خوشی ہوا ہو گئی جب دادا جان نے کہا، نیہا بیٹی، صبحان کا ناشتہ اسے کمرے میں دے آؤ۔ وہ یہیں آ کر لے گا نا ابو جی، فرخندہ نے کہا۔ نہیں بہو، بیوی کا شوہر کے کام کرنا آپس کی محبت کو بڑھانے کا باعث بنتا ہے۔ فرخندہ کو خاموش ہوتے بنی، وہ بھی دل پر بھاری پتھر رکھ کر ٹرے میں ناشتے کے لوازمات رکھنے لگی۔ صبحان نہا کر باہر نکلا تو وہ ناشتے کی ٹرے کے ساتھ اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس کے منہ میں کڑواہٹ گھل گئی۔ ناشتے کی ٹرے ٹیبل پر رکھ کر وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ صبحان کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ اس کا لایا ہوا ناشتہ کھائے، اور ڈائننگ ٹیبل پر وہ جا نہیں سکتا تھا کہ دادا جان اگر اسے وہاں دیکھ لیتا تو ضرور پوچھتا کہ ناشتہ تو اس کے لیے نیہا کمرے میں لے کر گئی ہوئی ہے۔ سب سے بڑھ کر اسے ورزش کے بعد اچھی خاصی بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ اسے متذبذب دیکھ کر وہ بولی، مسٹر صوبان، تمہاری اطلاع کے لیے بتاتی چلوں کہ میں نے ہاٹ پاٹ سے آملیٹ اور پراٹھا اپنے ہاتھ سے نکالا ہے، اور دودھ میں چینی گھولنے کے بعد انگلی ڈال کر میٹھا بھی چیک کیا تھا۔ صوبان نے کڑی نظروں سے اسے گھورا اور پھر کچھ کہے بنا اٹھ کر گھر سے باہر نکل گیا، جبکہ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رقص کرنے لگی تھی۔ ان کا رات کا کھانا ضیاء الحق کے دوست کے ہاں تھا۔ یہ ان دونوں کے لیے ایک اور آزمائش تھی۔ وہ جتنا ایک دوسرے سے دور بھاگتے، حالات انہیں قریب کر دیتے۔ مستنصر حسین ضیاء الحق کا بہت پرانا دوست تھا۔ ان کے گھر صبان اور نیہا کی بہت آؤ بھگت ہوئی۔ وہاں سے واپس آتے ہوئے جب اس نے گاڑی سرخ بتی پر روکی تو ایک چھوٹا بچہ خوبصورت گجرے تھامے گاڑی کے قریب آیا۔ صبان بیٹا، دلہن کے لیے گجرے لے لو۔ عقبی نشست پر بیٹھے دادا جان نے اسے آواز دی، اور صبان نے ہونٹ بھینچتے ہوئے جیب سے بٹوا نکالا اور بچے سے گجروں کی قیمت معلوم کر کے اسے پیسے دینے لگا۔ پیسے وصول کر کے بچے نے 2 گجرے اس کی جانب بڑھا دیے۔ صبان نیہا کی طرف گجرے بڑھانے ہی لگا تھا کہ ضیاء الحق نے آواز دی، بری بات ہے بیٹا، خریدنا کوئی معنی نہیں رکھتا، محبت تو بیوی کو اپنے ہاتھ سے پہنانے سے بڑھتی ہے۔ گہرا سانس لے کر اس نے نیہا کی دائیں کلائی تھامی۔ ایک دم انجانی خواہشات نے اس کے اندر سر ابھارا، اور گھبراہٹ میں اس نے دونوں گجرے ایک ہی کلائی میں پہنا دیے۔ اسی وقت اشارہ کھل گیا اور اس نے ایک جھٹکے سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ موتیے کے پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو سے گاڑی کی اندرونی فضا مہک اٹھی تھی۔ نیہا سے وہ خوشبو برداشت نہیں ہوئی تھی۔ اس نے اپنی طرف کی کھڑکی کا شیشہ نیچے کر دیا اور ٹریفک کے دھوئیں سے بوجھل ہوا اندر آنے لگی۔ اس کے شیشے کھولنے کی وجہ صوبان بھی جانتا تھا۔ یوں بھی وہ دونوں ایک دوسرے سے نفرت ظاہر کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ پتہ ہے بچوں، تمہاری دادی کو گجرے بہت پسند تھے۔ میں جب بھی شہر آتا واپسی پر اس کے لیے ضرور گجرے خریدا کرتا، اور اگر کسی دن مجھے بھول جاتا تو نیک وقت مجھ سے بات ہی نہیں کرتی تھی۔ دادا پرانی یادوں میں کھو گیا۔ پتہ ہے، میں نے تمہاری دادی کو منہ دکھائی میں خوبصورت کنگن دیے تھے۔ نیک وقت نے مرتے دم تک ان کنگنوں کو اپنی کلائی سے نہ اتارا۔ ویسے صوبان بیٹا،
تم نے اپنی دلہن کو منہ دکھائی میں کیا دیا ہے؟ اس نے ایک دم زبان سے پوچھا۔ میں نے دادا، میں نے بھی کنگن دیے ہیں۔ وہ ایسے سوال کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھا۔ اچھا، ویسے دلہن کی کلائیوں میں نظر تو نہیں آ رہے؟ ضیاء الحق نے معصومیت سے اگلا سوال کیا۔ یہ خود ہی پہننا نہیں چاہتی؟ سبحان نے بال نیہا کے کوٹ میں پھینک دی۔ نیہا بیٹی، میں کیا سن رہا ہوں؟ دادا جی، یہ 1200 کے آرٹیفیشل کنگن اٹھا لایا تھا، میں نے اپنی ملازمہ کو دے دیے۔ اب ضیاء الحق کی پوتی اور اکرام الحق کی بیٹی ایسے کنگن پہننے سے تو رہی۔ نیہا کا وار کافی سخت تھا۔ صوبان بے بسی سے ہونٹ کاٹنے لگا۔ صوبان، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، ضیاء الحق خفگی سے بولا۔ بہرحال کل دلہن کے شایان شان تحفہ آ جانا چاہیے۔ جی دادا جی، میں نے جیولرز کو بتایا ہوا ہے، پہلے والے کنگن بس خانہ پوری کے لیے دیے تھے۔ گو اصل منہ دکھائی تو وہی ہوتی ہے جو پہلی رات کو دی جائے، مگر پھر بھی کچھ نہ کچھ ازالہ تو ہو جائے گا نا۔ چھوڑیں دادا جی، میرے لیے آپ والے کنگن کافی ہیں۔ اب اگر یہ کوئی اچھا تحفہ لے بھی آئے تو میں نے استعمال نہیں کرنا، آخر میری بھی عزت نفس ہے۔ نیہا نے پہلے سے صوبان کے تحفے کو استعمال نہ کرنے کا بہانہ ڈھونڈ لیا تھا، اور وہ بھی اس انداز میں کہ ساری بات صوبان کے سر گئی تھی۔ چالاک لومڑی، وہ زیر لب بولا، مگر نیہا کے کانوں تک اس کی آواز پہنچ گئی تھی۔ وہ طنزیہ انداز میں مسکرا دی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض نہیں ہوا کرتے بیٹا۔ ضیاء الحق اب نیہا کو سمجھانے لگ گیا تھا۔ دادا جان، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، میری اتنی زیادہ توہین ہوئی ہے، اور معاف کیجیے گا، میں اسی وجہ سے اس سے شادی نہیں کر رہی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ میرے ساتھ یوں ہی پیش آئے گا۔ نیہا کو تو اس کی توہین کا موقع ہاتھ آ گیا تھا۔ نہیں دادا جی، یہ بات نہیں ہے، اصل میں یہ خود میری کسی چیز کو اہمیت نہیں دیتی، ورنہ کل میں اس کے لیے ایک قیمتی موبائل فون لے کر آیا تھا جو اس نے اسی وقت ملازمہ کو دے دیا۔ اگر آپ کو یقین نہیں تو آپ اس سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اس بات کا نیہا کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ضیاء الحق نے ان کے درمیان صلح کراتے ہوئے کہا، اچھا، ایسا ہے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرے گا، اور اگر کسی نے کیا تو دوسرا مجھے بتا دے گا، بس اب صلح کر لو۔ انہیں مجبوراً خاموش ہونا پڑا۔ ان کی لڑائی اور گلے شکوے دیکھ کر ضیاء الحق خوش ہوا تھا، کیونکہ گلے شکوے وہیں ہوتے ہیں جہاں محبت ہو، حالانکہ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ گلے شکوے مصنوعی تھے، محض ایک دوسرے کو دادا کے سامنے نیچا دکھانے کی کوشش کے علاوہ ان گلوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی نیہا نے سب سے پہلے تو وہ گجرے کلائی سے نکال کر کوڑا کرکٹ کی ٹوکری میں پھینکے تھے، اور پھر وہ بے خیالی میں کلائی رگڑنے لگی، گویا کلائی سے چمٹی خوشبو کو بھی کھرچنا چاہتی تھی۔ صوبان نے اس بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا، اور لباس بدل کر خاموشی سے لیٹ گیا۔ وہ بھی لیٹ گئی تھی، مگر اسے صوفے پر نیند نہیں آ رہی تھی۔ کافی دیر کروٹیں بدلنے کے بعد وہ اٹھ بیٹھی۔ نائٹ بلب کی روشنی میں آرام اور اطمینان سے لیٹے صوبان پر اسے اتنا غصہ آیا کہ اس کا گلا ہی دبا دے، کیونکہ وہ خود تو سخت جان تھا اور صوفے پر بھی آرام سے سو سکتا تھا۔ اسے یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ ایک نازک اندام لڑکی کو رات رات بھر صوفے پر لٹائے رکھے۔ اچانک اس کے ذہن میں تجویز آئی کہ بیڈ کا کافی حصہ خالی پڑا تھا، صوبان ایک جانب پر ہی لیٹا تھا، وہ خاموشی سے دوسرے کونے پر لیٹ سکتی تھی، اور صبح اس کے جاگنے سے پہلے وہ اٹھ کر صوفے پر آ جاتی۔ یوں بھی وہ سحر خیز تھی، دوران پڑھائی وہ صبح صادق کے وقت ہی اٹھ کر پڑھا کرتی تھی۔ تکیہ اور چادر اٹھا کر وہ بیڈ کی طرف بڑھ گئی۔ لیٹنے سے پہلے اس نے نائٹ بلب بھی بجھا دیا تھا۔ چند منٹ تو وہ بے اطمینانی محسوس کرتی رہی، مگر جب صبحان کی طرف سے کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا تو اس کی آنکھیں بوجھل ہونے لگیں، اور پھر وہ سو گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ اچانک صوبان نے کروٹ بدلی، اور لیٹے لیٹے ہی اس نے اپنا بازو پھیلایا۔ اس کا بازو بستر پر پڑنے کے بجائے سیدھا نیہا پر پڑا، اور وہ جاگ گیا۔ بازو کے نیچے گداز بدن کے لمس نے اسے چونکنے پر مجبور کر دیا تھا، مگر کمرے میں سخت اندھیرا تھا، گھر میں یو پی ایس کی موجودگی میں بجلی کے نہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر لائٹ کا بٹن آن کیا، اور یہ دیکھ کر وہ غصے سے بھر گیا تھا کہ نیہا بڑے سکون سے بیڈ پر سوئی ہوئی تھی۔ نیہا کو جھنجھوڑنے کے لیے اس کا ہاتھ آگے بڑھا، مگر اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ رک گیا۔ اس کے چہرے پر چھائی معصومیت نے اسے حیران کر دیا تھا۔ نخوت، حقارت، غرور و تکبر سے مزین چہرہ اس وقت سادگی، معصومیت اور بھولے پن کا مرقع نظر آ رہا تھا۔ ایک بار اس کا جی میں آیا کہ اٹھ کر صوفے پر لیٹ جائے، مگر پھر اسے نیہا کے پچھلے کرتوت یاد آئے۔ اس کی بدتمیزیاں اور بد اخلاقیاں تصویر کی طرح نگاہوں کے سامنے ابھریں، اور اس نے نیہا کے بازو سے پکڑ کر اسے زور سے ہلا دیا۔ کیا ہے؟
وہ متوحش ہو کر اٹھ بیٹھی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے بپھر کر پوچھا۔ وہ میں نے سوچا کہ نیہا کو صورتحال کا احساس ہوا تو اس سے کوئی بات نہیں بن پائی تھی۔ بکری کی طرح میں کی ضرورت نہیں، وہاں صوفے پر دفع ہو جاؤ۔ صوبان کے ہاتھ اسے بے عزت کرنے کا موقع آ گیا تھا۔ کیا ہو گیا اگر یہاں لیٹ گئی ہوں؟ مجھے صوفے پر نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ ایک دم پھٹ پڑی۔ یہ میرا درد سر نہیں، صوبان نے منہ بنایا۔ میں یہیں لیٹوں گی، جاؤ۔ وہ اکڑ گئی۔ مس نیہا اکرام الحق، تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ تم میری قانونی اور شرعی بیوی ہو۔ کچھ بھی ایسا ویسا ہونے کی صورت میں نہ تو تم عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکو گی اور نہ کسی ہوتے سوتے سے شکایت کر سکو گی۔ تمہاری باتیں سن کر بس لوگوں کو ہنسنے کا بہانہ ہاتھ آئے گا کہ ایک بیوی اپنے شوہر کے حقوق کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے۔ یہاں تو کوئی لبرل عدالت بھی تمہارا کیس لینے کو تیار نہیں ہوگی۔ اس کی بات ایسی نہیں تھی کہ نیہا نہ ڈرتی۔ اس نے فوراً تکیہ اٹھایا اور صوفے کی طرف بڑھ گئی۔ بھاڑ میں جائے تمہارا غلیظ اور بدبودار بیڈ۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی وہ صوفے پر جا کر لیٹ گئی تھی۔ اس کی تیزی دیکھتے ہوئے صوبان کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی اور نائٹ بلب جلا کر وہ دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اسے یقین تھا کہ وہ ایسی غلطی کبھی نہیں دہرائے گی۔ آنکھیں بند کرتے ہی نیہا کے ساتھ چھونے والے بازو کو اس لمس کا ذائقہ یاد آیا۔ اس کے ساتھ ہی نیہا کے خوابیدہ چہرے کا منظر کسی فلم کی طرح گھومنے لگا۔ اس نے سر جھٹک کر ارم کا تصور کیا تاکہ وہ چہرہ نگاہوں سے اوجھل ہو جائے، مگر اسے کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ نیہا سے حد درجہ نفرت کرنے کے باوجود وہ اس کی دلکشی اور خوبصورتی کو نہیں جھٹلا سکتا تھا، اور بقیہ رات وہ سونے میں کامیاب نہ ہو سکا، جبکہ نیہا اپنی بے وقوفی پر کڑنے کی وجہ سے دوبارہ نہیں سو سکی تھی۔ بیڈ پر سوتے وقت اسے یہ خیال ہی نہیں آیا تھا کہ غیر مرد کے ساتھ ایک ہی بیڈ پر سونے میں کیا قباحتیں پیش آ سکتی تھی، اور مرد بھی ایسا جو اس سے نفرت کا دعوے دار ہو۔ ایسے آدمی سے تو کچھ بھی بعید نہیں تھا، اور ہر ایسی حرکت متوقع تھی جس سے اس کا چین اور سکون برباد ہو جاتا۔ وہ اس صورتحال سے جان چھڑانے کی تجویز سوچنے لگی۔ اچانک اس کے ذہن میں اپنی چھوٹی بہن اقرا کی آواز ابھری۔ آپ ہنی مون پر کب جا رہی ہیں باجی؟ اور ایک دم اسے اس ماحول سے جان چھڑانے کا بہانہ سوجھ گیا تھا۔ صبح کی اذان سن کر وہ اکٹھے ہی اٹھ بیٹھے تھے۔ صوبان شروع دن سے نماز کا عادی تھا۔ نیہا البتہ اس معاملے میں سست تھی، مگر کبھی کبھار وہ بھی نماز پڑھ لیتی۔ صوبان نے نہا کر کپڑے بدلے اور مسجد چلا گیا۔ واپسی پر نیہا کو تلاوت کرتا دیکھ کر اسے کافی حیرت ہوئی تھی، لیکن کچھ بھی تھا، یہ ایک اچھا کام تھا۔ اس کا طنز کرنا مناسب نہیں تھا۔ ٹریک سوٹ پہن کر وہ بوٹ کے تسمے باندھ رہا تھا کہ اس کے کانوں میں نیہا کی آواز پڑی۔ ایک بات کرنا تھی تم سے۔ وہ قرآن مجید بند کر کے کپڑے میں لپیٹنے لگی۔ کہو۔ وہ اس کی جانب دیکھے بغیر مختصراً بولا۔ دیکھو، میں اس واحیات روز و شب سے تنگ آ گئی ہوں۔ دادا جان بھی ہر وقت ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اکٹھے رہنا بھی ہمیں گوارا نہیں۔ میری باتیں تمہیں بری لگی ہیں اور تمہاری بکواس سے میں تنگ پڑتی ہوں، تو کیوں نہ کچھ دن کے لیے کہیں چلے جائیں؟ کیا؟ وہ ششدر رہ گیا تھا۔ کہاں چلے جائیں؟ کہیں بھی۔ ہنی مون کا بہانہ کر کے ماہ ڈیڑھ ماہ کہیں باہر گزار آتے ہیں۔ دادا جان کی نگرانی سے بھی جان چھوٹے گی، اور ہو سکتا ہے وہ خوش ہو کر جائیداد وغیرہ اپنے بیٹوں کے نام چڑھا دیں، اور ہم وہاں ہوٹل میں علیحدہ علیحدہ کمرہ لے کر اپنی مرضی سے گھومیں گے۔ اس بہانے پاکستان کے خوبصورت علاقے بھی دیکھ لیں گے۔ اس کی بات نے صبان کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے گھڑی دیکھ کر کہا، ناشتے سے 1 گھنٹہ رہتا ہے۔ میں بس پارک کا ایک چکر لگا کر آتا ہوں۔ ڈائننگ ٹیبل ہی پر دادا جان سے بات کریں گے۔ شادی کے بعد یہ پہلا مکالمہ تھا جس میں انہوں نے ایک دوسرے کو کوسا نہیں تھا۔ ورزش سے واپسی پر وہ ٹریک سوٹ ہی میں ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھ گیا تھا کہ نہانے اور لباس تبدیل کرنے کا وقت نہیں رہا۔ میاں نہا تو لیتے۔ اسے پسینے میں شرابور دیکھ کر ضیاء الحق شفقت سے بولا۔ بعد میں نہا لوں گا دادا جان۔ ابھی اگر نہانے کی کوشش کرتا تو آپ لوگوں کے ساتھ ناشتہ نہ کر پاتا۔ تو کیا ہوا، تم دونوں اکٹھے اپنے کمرے میں ناشتہ منگوا لیا کرو۔ دادا جان کی بات سن کر اسے نیہا کی تجویز اور زیادہ مناسب لگنے لگی۔ اس نے گلا کھنکار کر بات کرنے کے لیے مناسب الفاظ سوچے اور پھر نپے تلے انداز میں اپنے باپ سے مخاطب ہوا۔ ابو جان، آپ سے ایک بات کرنا تھی۔ کہو بیٹا۔ چائے کی چسکی بھرتا احسان اس کی جانب متوجہ ہوا۔ ابو جان، ہم دونوں ہنی مون پر جانا چاہ رہے تھے۔ اس نے اٹکتے اٹکتے اپنی بات پوری کی۔ کیا؟ احسان کے ساتھ فرخندہ کے منہ سے بھی حیرت بھرے انداز میں ادا ہوا۔ ارے واہ! ضیاء الحق خوشی سے چہکا۔ ٹھیک ہی تو کہتے ہیں بچے، اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ نہیں ابو جی، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں تو بس چھوڑو مطلب وغیرہ کو۔
ضیاء الحق نے اسے بات پوری نہیں کرنے دی تھی۔ اچھا کہاں جانا ہے بیٹا؟ اس نے صوبان سے پوچھا۔ چترال، اس نے پہلے سے سوچی ہوئی جگہ کا نام لیا۔ بالکل ٹھیک ہے، وہاں چترال شہر میں میرا ایک قریبی دوست شریف دین رہتا ہے، میں آج ہی اسے فون کرتا ہوں۔ ضیاء الحق نے فوراً اس سے متفق ہو کر کہا۔ نہیں 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 دادا جان، مجھے تو گلگت دیکھنے کا شوق ہے، نیہا نے فوراً کہا، اور پھر صوبان کو مخاطب ہو کر بولی، رات تو تم نے گلگت کا وعدہ کیا تھا، اب دوبارہ چترال کا ذکر لے بیٹھے۔ صوبان دل ہی دل میں اس کی مکاری کا معترف ہو گیا تھا۔ اس نے ایک لمحے میں بات سنبھال لی تھی۔ کیا میری بیٹی ٹھیک کہہ رہی ہے صوبان؟ ضیاء الحق نے صوبان سے تصدیق چاہی۔ جی دادا جان، ہم نے طے تو یہی کیا تھا کہ گلگت جائیں گے، مگر پھر میں نے سوچا کہ میں چونکہ 2-3 بار جا چکا ہوں تو خیر کوئی بات نہیں، چترال پھر کبھی چلے جائیں گے، فی الحال نیہا کا مشورہ مان لیتے ہیں۔ تو پھر طے ہو گیا نا؟ ضیاء الحق نے بچوں کی سی خوشی سے پوچھا۔ جی دادا جان، صوبان نے اس بات میں سر ہلایا۔ احسان بیٹا، ہنی مون ٹرپ کے اخراجات کے لیے میری طرف سے 5 لاکھ روپے صوبان کے اکاؤنٹ میں منتقل کروا دو۔ یہ بھلا کیا بات ہوئی دادا جان؟ نیہا فوراً معترض ہوئی۔ آپ چاہتے ہیں میں بس شوہر کی محتاج بنی رہوں کہ کب مجھے کچھ خرید کر دیتے ہیں اور منت زاری کے بعد بھی کچھ لے کر دیں گے تو ان پیسوں سے جن پر میرا بھی حق ہوگا؟ ہاں، بات تو پتے کی ہے میری گڑیا نے۔ ضیاء الحق کو اس چرب زبان سے متفق ہوتے ہی بنی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر یوں ہے احسان بیٹا کہ تم 3 لاکھ نیہا کے اکاؤنٹ میں اور 3 لاکھ صوبان کے اکاؤنٹ میں منتقل کروا دو۔ جی ابو جان۔ احسان نے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا، یوں بھی صوبان اسے آنکھ مار کر اشارہ کر چکا تھا کہ اصل معاملہ کچھ اور ہے۔ اچھا بھائی، میں تو چلا چہل قدمی کے لیے۔ ضیاء الحق روزانہ ناشتے کے بعد ہی پارک کا چکر لگانے جاتا تھا۔ اس کے اٹھتے ہی نیہا بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ یہ کیا ڈرامہ ہے برخوردار؟ نیہا کے جاتے ہی احسان نے پوچھا۔ فرخندہ بھی بیٹے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کیسا ڈرامہ ابو جان؟ جان عذاب میں آ گئی ہے اس ڈائن کے ساتھ، نہ اسے کسی کا ادب لحاظ ہے اور نہ اس میں اخلاق کا مادہ ہے۔ چرب زبان اتنی ہے کہ آپ نے ملاحظہ کر لیا ہوگا، اور پھر دادا جان بھی مسلسل اس کوشش میں ہیں کہ ہم اچھے میاں بیوی بن جائیں۔ ان کی ہر وقت کی نگرانی سے بچنے کے لیے ہمیں یہی طریقہ سوجھا کہ کچھ عرصے کے لیے گھر سے دور چلے جائیں، وہاں کچھ دن سکون سے سانس لینے کا موقع تو ملے گا نا، اور اس سے دادا جان بھی خوش ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ اس دوران میں وہ زمین جائیداد آپ لوگوں کے نام منتقل کرنے پر تیار ہو جائیں۔ بس یہی سوچا ہے، اور دیکھ لیں دادا جان کس قدر خوش دکھائی دیتے ہیں۔ احسان نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا۔ فرخندہ نے پھیکی مسکراہٹ سے کہا، میں تو ڈر ہی گئی تھی۔ کیوں امی جان؟ آپ تو کہتی تھیں کہ بہت خوبصورت اور دلکش لڑکی ہے، تو پھر ڈرنا کیسا؟ کہیں اس نے آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی تو نہیں کی نا؟ اگر بدتمیزی صرف زبانی کلامی بد اخلاقی کا نام ہے تو وہ ایسا کچھ نہیں ہے، البتہ اس کا رویہ اور انداز ایسا ہے کہ زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ناشتے پر آ کر کبھی جھوٹے منہ بھی سلام نہیں کیا۔ ابھی کی بات لے لو، یہاں سے اٹھ کر گئی ہے، مجھے تو چھوڑو، اپنے سگے تایا ہی سے اجازت مانگی ہے اس نے جانے کی۔ کل دوپہر کو اپنے لیے چائے بنا رہی تھی، میں نے سمجھا ملازمہ ہے، میں نے ملازمہ کو پکارنے کے لیے جانے کتنی آوازیں دیں کہ ایک پیالی چائے کی بنا دے، مگر چائے بنانا تو درکنار، اس نے صرف جواب دینا ہی گوارا نہ کیا کہ ملازمہ وہاں موجود نہیں ہے۔ صحیح کہا بیگم، میرے قریب سے بھی یوں ہی گزر جاتی ہے، کبھی جھوٹے منہ بھی سلام نہیں کیا۔ یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، صوبان نے پھیکی سی مسکراہٹ سے کہا۔ اگر آپ اس کا میرے ساتھ برتاؤ دیکھ لیں تو پتہ چلے کہ میں کس عذاب سے گزر رہا ہوں۔ اچھا دفع کرو بیٹا، کچھ ہی دنوں کی تو بات ہے، چھوٹ جائے گی جان۔ فرخندہ بیگم کھڑے ہو کر میز سے برتن اکٹھے کرنے لگی کہ ملازمہ کمروں کی صفائی میں مصروف تھی۔ اچھا میں آفس جا رہا ہوں، اور بیٹا محترمہ کا اکاؤنٹ نمبر مجھے میسج کر دینا۔ احسان اپنے بیٹے کے ذمے ناپسندیدہ کام لگا کر رخصت ہو گیا۔ نیہا سے اکاؤنٹ نمبر پوچھنا اس کے لیے کارے دار تھا۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ نیہا بیڈ پر لیٹی تھی۔ اس نے ایک کاغذ پر اپنے والد کا موبائل فون نمبر لکھ کر اس کے سامنے رکھا اور کہا، یہ ابو جان کا موبائل فون نمبر ہے، اس پر اپنا اکاؤنٹ نمبر ٹیکسٹ کر دو، اور اپنا نام بھی ساتھ لکھ دینا کہ ان کے پاس تمہارا نمبر نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ غسل خانے میں گھس گیا، جبکہ نیہا بے دلی سے تایا کو اکاؤنٹ نمبر میسج کرنے لگی۔ ضیاء الحق گھر سے نکل کر پارک کی طرف بڑھ گیا۔ پارک اس کی کوٹھی سے 1.5-2 کلومیٹر دور تھا۔ پارک میں جا کر وہ درخت کے سائے میں گڑی ہوئی سنگی بینچ پر بیٹھ گیا۔ اکتوبر کی شروعات ہو چکی تھی، اس کے باوجود سایہ اچھا لگ رہا تھا۔ موبائل فون نکال کر اس نے کسی کا نمبر ڈھونڈا اور کال ملانے لگا۔ السلام علیکم،
चौधरी साहब, यकीनन दूसरी जानिब मौजूद शख्स के पास भी उसका नंबर महफूज था। शहबाज शाह, कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक चौधरी जी। आप सुनाएं, और कैसे याद फरमा लिया? वो हंसा। बस भाई, जब काम पड़ जाए तो याद आ ही जाया करती है। अल्लाह पाक करम करे, आपको हमेशा काम पड़ता रहे। शहबाज दुआया अंदाज में बोला। अब बद्दुआएं तो ना दो भाई, किसी से काम पड़ना कोई अच्छी बात तो नहीं होती। मेरे लिए तो है चौधरी जी, बहरहाल आप हुक्म करें। आजकल कहाँ होते हो? वहीं जहां आपने छोड़ा था। शहबाज शाह अकीदत से बोला। वाह, मसला ही हल हो गया। ऐसा है कि 2-3 दिनों तक मेरा पोता और पोती गिलगत आ रहे हैं। आपने वो फिर उसे तफसील बताने लगा। उसकी बात खत्म होते ही शहबाज शाह इत्मीनान से बोला, आप फिक्र ही ना करें चौधरी साहब, मैं सब संभाल लूंगा। और उसने शुक्रिया जजाकल्ला कहते हुए राब्ता मुनक़ता कर दिया। शहबाज शाह से उसकी मुलाकात चंद साल पहले अपने एक दोस्त की वसातत से हुई थी। शहबाज शाह को अपना कारोबार डूबने से बचाने के लिए रकम की अशद ज़रूरत थी। इस सिलसिले में उसने अपने करीबी दोस्तों से राब्ता किया और फिर ज़ियाउल हक और अपने एक मुश्तरका दोस्त की वसातत से वो ज़ियाउल हक से मिला। अपने दोस्त की गवाही और शहबाज शाह के चेहरे से हवीदा रास्तबाजी ज़ियाउल हक को रकम उधार देने पर आमादा कर गई। उसके बाद वादे के मुताबिक शहबाज शाह ने उसकी रकम लौटा दी थी, मगर इसके साथ ज़ियाउल हक के हल्का अहबाब में एक मुखलिस दोस्त का इजाफा भी हो गया था। उसकी दावत पर वो एक मरतबा उसके पास गिलगत भी चक्कर लगा चुका था। नाश्ते की मेज़ पर सुबान का चित्राल का जिक्र करना और फिर चित्राल में उसके दोस्त की मौजूदगी का सुनते ही नेहा का गिलगत जाने का शौक जाहिर करने पर उसे अंदाज़ा लगाने में देर नहीं लगी थी कि उसके पोता पोती का मकसद हनीमून मनाना हरगिज नहीं था। उसने उन्हें गिलगित के बारे में हतमी फैसला करने दिया और फिलहाल अपने दोस्त की बाबत उन्हें कुछ बताने से परहेज किया कि वो ये सब उन्हें बिल्कुल आखिरी वक्त बताना चाहता था। 2 रोज के बाद वो जाने के लिए तैयार थे। सुबान अपनी नई डबल केबिन टोयोटा ही साथ लेकर जा रहा था। सामान गाड़ी में रखकर वो नाश्ता करने बैठ गए। ज़ियाउल हक ने कहा, सुबान बेटा, नेहा का खास ख्याल रखना। किसी पहाड़ी इलाके में जाने का उसका पहला मौका है। जी दादा जान, सुबान फर्मा बरदारी से बोला। और अपना मोबाइल फ़ोन निकाल कर ज़रा ये नंबर नोट करो। जी बताएं। सुबान ने अपना मोबाइल फ़ोन हाथ में पकड़ लिया। ज़ियाउल हक ने शहबाज शाह का नंबर नोट करवा कर कहा, यह मेरे करीबी दोस्त का नंबर है। उसे अपने बाप या दादा की जगह समझना। मैंने उसे तुम्हारे बारे में बता दिया है। यह गिलगित में तुम्हारा मुंतजिर होगा। तुम लोगों ने इसी के यहाँ ठहरना होगा। गिलगित जाते ही उसे अपनी आमद का बता देना। दादा जान की बात खत्म होते ही सोबान ने गहरा सांस लेकर उनकी बात को हजम करने की कोशिश की। नेहा का भी मुंह बन गया था, मगर इस वक्त वो उसका मुतबादिल सोचने की पोजीशन में नहीं थे। जी दादा जान, तोनो कराहन उसे कहना पड़ा। गाड़ी में बैठते ही वो तंजिया अंदाज में बोला, गिलगित। वो तुर्की ब तुर्की बोली, तो चित्राल में कौन सा तुमसे जान छूट जाती। वैसे किसी ने तुम्हें बताया है कि तुम्हारी जबान बहुत चलती है। गाड़ी आगे बढ़ाते ही सुबान ने कहा, अगर किसी ने तुम्हें यह बताया होता कि तुम एक नालायक और बेअकल शख्स हो तो मुझे भी जरूर बता देता। तुम बहुत चालाक और मक्कार हो ना, फिर बोलती क्यों बंद हो गई थी? अगर तुम में जरा सी भी अकल होती तो तुम्हारी समझ में आता कि मैं जिस जगह का भी नाम लेती, दादा जान वहां कोई ना कोई जानने वाला पैदा कर लेते, और यही वजह थी कि उसने गिलगित में अपने जानने वाले का कोई जिक्र नहीं किया था। हाँ, सुबान ने इस बात में सर हिलाते हुए तलखी भरे लहजे में कहा, क्योंकि उन्हें इस शादी पर शक है, और इसकी वजह हो तुम, सिर्फ तुम। जब एक बार मुआहिदा हो गया था कि यह शादी आर्जी है, तलाक का इख्तियार भी तुम्हें तफवीज हो गया, फिर दादा जान के सामने घटिया तरीके से इजहार नफरत की क्या तुक है? नफरत के काबिल तो तुम हो, मगर दादा जान के सामने मैंने कब ऐसा कुछ किया? उस दिन अगर मैंने गजरे पहना दिए थे तो वापसी पर उन्हें उतार कर फेंकने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी, और गजरे एक रात पहने जाते हैं, साल भर नहीं। ठीक है, लेकिन कचरे की टोकरी में नहीं फेंके जाते। इब्तदा तुम्हारी जानिब से हुई। क्या तुम मुंह दिखाई के लिए कोई तोहफा नहीं ला सकते थे? अलहदगी होते ही मैं बेशक तुम्हारे मुंह पर मार कर जाती। मुंह दिखाई उन्हें दी जाती है जिनका मुंह इस काबिल हो। आ गए अपनी असलियत पर। फिर मुझसे ताउन की तवक्को किस लिए, जबकि मेरे दिल में तुमसे कई दर्जे बढ़कर तुम्हारी नफरत भरी है। मैंने कहा है कि नफरत ना करो, वो गजबनाक होता हुआ बोला। मैंने सिर्फ ये कहा है कि दादा जान के सामने अपनी घटिया हरकतों से बाज आ जाओ। मेरी मुंह दिखाई की तुम्हें जरूरत नहीं थी, फिर दुख का इजहार किस लिए? दादा जान के सामने मुझे नीचा दिखाने की जरूरत? कह देती कि कंगन दिए हैं, अगर वो पहनने पर इसरार करते तो तुम्हें ला देता।
تم میں اتنا ظرف اور غیرت ہوتی تو یوں ایک کمزور لڑکی کو صوفے پر نہ سلاتے۔ باری باری سوتے ہیں صوفے پر، اور بند کمرے میں دادا جان جھانک تو نہیں رہے ہوتے؟ تم دادا جان کی غیر موجودگی میں جو مرضی آئے کرتی۔ میرا دل تو تمہیں قتل کرنے کو کرتا ہے پھر۔ خودکشی کا اچھا طریقہ ہے فن خان، نیہا نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اچھا اب اپنی کائیں کائیں بند کرو، یہ نہ ہو تمہیں پبلک ٹرانسپورٹ میں گلگت جانا پڑے۔ تم بھی اپنی ڈھینچو ڈھینچو پر قابو رکھو، وہ کہاں ڈرنے والی تھی۔ اور پبلک ٹرانسپورٹ سے سفر کرتی ہے میری جوتی، میں ضیاء الحق کی پوتی اور اکرام الحق کی بیٹی ہوں۔ یہ گاڑی میری ہے، دادا جان نے لے کر دی ہے تو مجھے لے کر دی ہے نا، جیسے تمہیں کنگن دیے ہیں اور میں چاہوں تو لات مار کر تمہیں باہر پھینک سکتا ہوں۔ اگر فٹ پاتھ پر آنے کا زیادہ ہی شوق ہے تو کوشش کر کے دیکھ لو، میں دادا جان کے پاس جا کر سب کچھ بتا دوں گی، اور وہ تمہیں انعام و کرام دے کر ہمیں گھر سے باہر نکال دیں گے، ہے نا؟ احمق عورت، فٹ پاتھ پر آئیں گے تو دونوں خاندان آئیں گے۔ جی، اور شکل و صورت دیکھ کر مجھے پھر بھی کہیں نہ کہیں جاب مل جائے گی۔ تمہیں تو کسی نے چپڑاسی کی جگہ بھی نہیں رکھنا۔ بھول ہے تمہاری، میں کھلاڑی ہوں، کھیل کے میدان میں لاکھوں کما سکتا ہوں۔ نیہا کے منہ سے بے ساختہ کہا ابل پڑا۔ اسے سبحان کا وہ ٹورنامنٹ یاد آ گیا تھا جس میں اس نے اسے عباس کے ہاتھوں پیچش آور دوائی کھلائی تھی۔ سبحان نے اسے غصے سے گھورا، مگر اس کا غصہ ایک دم استجاب میں ڈھل گیا۔ کیا کوئی لڑکی ہنستے ہوئے اتنی بھلی بھی لگ سکتی ہے؟ ایک عجیب سی سوچ اس کے دماغ میں پیدا ہوئی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ کیوں ہنس رہی ہے، وہ ٹورنامنٹ اسے بھی تو نہیں بھولا تھا، مگر جانے کیوں اس کا ہنسنا اسے برا نہیں لگا تھا۔ وہ سر جھٹک کر سامنے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ موٹر وے پر چڑھنے لگے تھے۔ سبحان کی طرف سے کوئی جواب نہ ملنے پر اس کی ہنسی تھم گئی تھی۔ وہ موبائل فون نکال کر کوئی گیم کھیلنے لگی۔ سبحان کا موبائل فون بجا۔ وہ ارم کی کال تھی۔ ہینڈ فری لگا کر اس نے کال اٹینڈ کر لی۔ جی، کہاں ہو تم؟ سبحان نے اسے سفر سے لا علم رکھا تھا۔ میں راولپنڈی جا رہا ہوں، موٹر وے پر ہوں۔ کیوں، خیریت؟ بالکل خیریت، بس سیر سپاٹے کو دل کر رہا تھا۔ راولپنڈی سے گلگت جاؤں گا، وہاں سے اسکردو، شاید کیٹو کے بیس تک چلا جاؤں۔ اکیلے ہو؟ سمجھو اکیلا ہی ہوں۔ اپنی بیوی کو گھر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کاش ایسا ممکن ہوتا، اس نے حسرت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ ارم نے بپھر کر پوچھا، تو کیا وہ ساتھ ہے؟ ہاں، اس نے اعتراف کیا۔ تو یوں کہو نا کہ ہنی مون ٹرپ پر جا رہے ہو، اور اس سے نفرت بس مجھے دکھانے کے لیے کرتے ہو، ورنہ حقیقت وہی ہے جو مجھے نیہا نے بتائی تھی کہ تم اسے بہت چاہتے ہو۔ وہ ہنسا۔ اچھا لطیفہ ہے، پھر اس ہنی مون کی کیا توجیہ کرو گے؟ میں اس کے ساتھ اکٹھے رہتا رہتا تنگ آ گیا ہوں، اور اس سے دور رہنے کا یہی طریقہ تھا کہ ہم گھر سے دور ہو جاتے۔ ہنی مون وغیرہ کوئی نہیں ہے۔ واہ، بہت اعلیٰ قسم ہے یہ تو دوری کی۔ سبحان، خدا کے لیے مجھے بے وقوف بنانا بند کرو، سمجھے؟ اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ ہیلو، بات تو سنو۔ اس نے ایک دو بار پکارا مگر وہ رابطہ منقطع کر چکی تھی۔ اس کی گفتگو سے نیہا جان گئی تھی کہ دوسری جانب کون ہو سکتا ہے۔ اس نے فوراً ارم کا نمبر ڈائل کیا۔ وہ جو سبحان کی کال کی توقع کر رہی تھی، اس نے بغیر دیکھے اٹینڈنگ بٹن آن کر لیا۔ ارے ارم، میری جان کیسی ہو؟ اس نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ تم؟ ارم حیران رہ گئی تھی۔ ہاں نا، تم ابھی سوبی ڈیئر سے بات کر رہی تھی اور وہ مجھے آنکھ مار کے ہنس رہے تھے۔ تم بھی بہت بھولی ہو ارم۔ نیہا کی بات سن کر سبحان دھاڑا۔ شٹ اپ، جھوٹی! مگر اس کی بات ارم کے کانوں تک نہیں پہنچ سکی تھی کہ ارم رابطہ منقطع کر چکی تھی۔ رابطہ ہی منقطع کر دیا؟ وہ سبحان کے غصے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دوبارہ گیم کھیلنے لگی۔ سبحان نے ارم کو کال ملانے کی کوشش کی مگر وہ اٹینڈ نہیں کر رہی تھی۔ نیہا ہنسی۔ اتنی جلدی تو راضی نہیں ہونے والی، بیچاری ارم۔ واہ حیات عورت، سبحان دانت پیستے ہوئے بولا۔ میں بتاؤں گی اسے کہ تم پیٹھ پیچھے اسے واہ حیات کہتے ہو۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ زور زور سے ہنسنے لگی تھی۔ اس کی ہنسی سبحان کو زہر لگنی چاہیے تھی، مگر عجیب بات تھی کہ اس پر اس کے برعکس ہو رہا تھا۔ ذہن بٹانے کے لیے وہ احمر کا نمبر ڈائل کر کے اس سے گپ شپ کرنے لگا، یہاں تک کہ احمر ہی نے تھک کر اسے خدا حافظ کہا۔ وہ خاموشی سے باہر کے مناظر میں کھوئی ہوئی تھی۔ راستے میں ایک ہوٹل کو دیکھ کر اس نے گاڑی روڈ سے اتار لی۔ دو تین مسافر بسیں بے ترتیبی سے کھڑی تھیں۔ کچھ مسافر بسوں کے ارد گرد بکھر کر چہل قدمی کے انداز میں ٹہل رہے تھے، اور کچھ سر سبز گھاس پر لیٹ کر خود کو دوبارہ تکلیف دہ سفر کے لیے تیار کر رہے تھے، جبکہ زیادہ تر کھانے پینے کو جڑے تھے۔ 10-15 منٹ رکیں گے، یہ کہہ کر وہ نیچے اتر گیا۔ اس کا رخ وہاں بنے مردانہ بیت الخلاء کی طرف تھا۔ نیہا خاموشی سے دائیں بائیں پھرتے لوگوں کو دیکھنے لگی۔ سبحان کے بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہی وہ بھی نیچے اتر کر زنانہ بیت الخلاء کی طرف بڑھ گئی۔
تازہ دم ہو کر وہ بسکٹ اور کافی کا ڈسپوزیبل کپ لے کر گاڑی میں آن بیٹھی۔ سبحان نے اسے بسکٹس اور کافی لیتے دیکھ لیا تھا۔ وہ وہیں بیٹھ کر اپنے لیے کھانے کا بتانے لگا۔ 2 بجے وہ راولپنڈی پہنچ گئے تھے، مگر وہاں رکنے کے بجائے سبحان آگے نکلتا گیا۔ نیہا کو خاموش بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی تھی۔ حسن ابدال پہنچ کر اس نے ڈیزل ڈلوانے کے لیے گاڑی کو روکا۔ گاڑی رکنے پر نیہا بھی جاگ گئی تھی۔ نیچے اتر کر وہ بیت الخلا کی طرف بڑھ گئی۔ سبحان نے پیٹرول پمپ کے لڑکے کو پیسوں کی ادائیگی کر کے گاڑی آگے بڑھا کر ایک طرف روکی اور نیچے اتر کر منہ ہاتھ دھونے لگا۔ مسلسل ڈرائیونگ بھی انسان کو تھکا دیتی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ نیہا ڈرائیونگ کر لیتی ہے، مگر اسے نیہا کی مدد لینا کسی طور بھی گوارا نہیں تھا۔ ہاتھ منہ دھو کر اس نے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے پیٹرول پمپ کے سامنے موجود چائے کے ہوٹل والے کو ایک پیالی چائے لانے کا اشارہ کیا۔ نیہا جب تک تازہ دم ہو کر آتی، لڑکا چائے لا چکا تھا۔ اسے دعوت دیے بغیر وہ چائے پینے لگا۔ وہ لڑکے کو بولی، چھوٹے ایک پیالی چائے کی میرے لیے بھی لے آؤ۔ جی بیگم صاحب، یہ کہہ کر وہ ہوٹل کی طرف مڑ گیا اور چند لمحے کے بعد ہی چائے کی پیالی کے ساتھ حاضر ہو گیا۔ ان کی شاندار گاڑی کو دیکھ کر ہوٹل والے نے نسبتاً اچھی پیالیوں میں چائے بھیجی تھی۔ سبحان نے جیب سے 100 کا نوٹ نکال کر بچے کے حوالے کرتے ہوئے کہا، بقایا تمہاری ٹپ ہو گئی۔ مہربانی سر، اس نے ممنونیت سے کہا۔ نیہا نے اپنا کپ خالی کر کے اس کے حوالے کیا اور ساتھ ہی اپنے شولڈر بیگ سے 500 روپے نکال کر اسے دیتے ہوئے کہا، 100 روپے سے چائے کے کپ کے پیسے ہوٹل کے مالک کو دے کر تمہارے لیے کیا بچے گا؟ یہ لو، کچھ اپنے لیے خرید لینا۔ شکریہ بیگم صاحب، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ وہ خوش ہو گیا تھا۔ آمین، اور میرے دشمن یوں ہی ناکام و نامراد رہیں۔ آمین، لڑکا خشوع و خضوع سے بولا تھا۔ سبحان نے خاموشی سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اس کی بھونڈی حرکتوں کے جواب میں وہ اپنا منہ گندا نہیں کر سکتا تھا۔ نیہا اپنی ماں کو کال کرنے لگی۔ اپنی خیریت سے آگاہ کرنے کے بعد وہ اسے کہنے لگی، ماں جی، ابو جان کو کہیں کہ دادا جان کو جلد از جلد جائیداد کی منتقلی پر راضی کریں۔ ہمارے ہنی مون پر جانے کی انہیں بہت خوشی ہے اور ابھی اچھا موقع ہے۔ آپ مجھے اس جہنم سے چھٹکارا دلا سکتے ہیں۔ اب تمہارے ابو خود سے تو یہ کہنے سے رہے، ماں جی، وہ اپنے نام نہاد بھائی کو بھی تو ساتھ ملا سکتے ہیں نا، بلکہ دونوں بھائی دادا جان کے کسی دوست کو مل کر اس کے ذریعے سے دادا جان تک یہ بات پہنچا دیں کہ دادا جان کو اپنی زندگی ہی میں اپنی جائیداد اپنے دونوں بیٹوں کے نام کر دینی چاہیے۔ اس طرح ان کے انتقال کے بعد دونوں بھائیوں میں زمین جائیداد کا کوئی تنازع بھی کھڑا نہیں ہوگا۔ شاہینہ نے ہنستے ہوئے کہا، ٹھیک ہے دادی جان، بتا دوں گی۔ امی جان، اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ وہ خفا ہونے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں ہنستی۔ تم نے اپنے ابو جان کے دوست سے بات تو کر لی ہوگی۔ بس تم ایبٹ آباد پر اتر جانا اور جب وہ منحوس گلگت سے لوٹے گا تو تمہیں یہیں سے اٹھا لے گا۔ اس کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی۔ کیا مطلب ضرورت باقی نہیں رہی؟ شاہینہ بیگم نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ ایسے ماں جی کہ آج گھر سے نکلنے سے پہلے دادا جان نے اپنے گلگت کے ایک دوست کا نمبر ہمارے حوالے کر دیا تھا کہ جہاں ہم نے ٹھہرنا ہے، اس لیے اب مجھے بھی گلگت ہی جانا پڑے گا۔ آپ ابو جان کو کہہ دیں کہ اپنے دوست کو اس بارے میں مطلع کر دے۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ شاہینہ پریشان ہو گئی تھی۔ کہا تو ہے کہ صبح گھر سے نکلتے وقت دادا جان نے یہ بات بتلائی ہے۔ اور پریشان نہ ہو امی جان، کچھ نہیں ہوتا۔ چلو اس بہانے گلگت بھی دیکھ لوں گی۔ اچھا، آج زاہد بھی آیا تھا۔ زاہد اس کا خالہ زاد تھا اور امریکہ میں جاب کرتا تھا۔ ارے وہ بدھو امریکہ سے کب لوٹا؟ 2 دن ہو گئے ہیں۔ تو پہلے کیوں نہیں آیا؟ اس سے ملاقات ہی ہو جاتی۔ واپسی پر ہو جائے گی، اب تو مستقل لوٹ آیا ہے۔ جس کمپنی میں وہ جاب کرتا ہے وہ پاکستان میں بھی اپنی ایک شاخ کھول رہی ہے۔ پھر تو بہت بڑی دعوت بنتی ہے امی جان۔ زاہد کو کہو تیار رہے۔ ہاں، وعدہ کر کے گیا ہے کہ تمہاری واپسی پر بہت بڑی دعوت کرے گا۔ اس کی گوری میم صاحبہ کیسی ہیں؟ چند ماہ ہوئے طلاق ہو گئی ہے۔ کیوں؟ طلاق کیسے ہو گئی؟ وہ حیران رہ گئی۔ واپسی پر خود اسی سے پوچھ لینا، وہ تو میں ضرور پوچھوں گی۔ ویسے وہ طلاق کی بابت پہلے بتا دیتا تو میں دادا جان کے کہنے سے پہلے تمہاری نسبت اس کے ساتھ طے کر دیتی۔ وہ ہنسی۔ اچھا رشتہ ڈھونڈا ہے، اب یہ بدھو ہی رہ گیا ہے میرے لیے۔ اچھا ہے نا، ہمیشہ تابع داری کرے گا، اور میرے خیال میں سبحان سے تو بہتر ہی ہوگا۔ اس نے نخوت سے کہا۔ اس سے تو چوڑا چمار بھی بہتر ہوگا۔ تو بس ٹھیک ہے، تمہاری خالہ سے میں ابھی سے بات کر لیتی ہوں۔ اچھا ماں جی، بعد میں بات ہوگی۔ اسے اپنی شادی کی بات کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، وہ بھی ایسی حالت میں کہ پہلو میں دشمن بیٹھا تھا۔ رابطہ منقطع کر کے وہ باہر کا نظارہ کرنے لگی۔ وہ ہری پور عبور کر آئے تھے۔ موسم میں واضح تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی بات چیت سے سبحان کو اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی تھی کہ وہ پہلے کہیں راستے میں اترنے کا پروگرام بنائے ہوئے تھی، مگر دادا جان کی مداخلت سے اس کا یہ منصوبہ ناکام ہو گیا تھا۔
اگر دادا جان کا گلگت کا دوست نہ ٹپکتا تو اس کا منصوبہ قابل عمل تھا۔ سبحان کی بھی اس سے جان چھوٹی رہتی۔ قسمت ان کے ساتھ عجیب مذاق کر رہی تھی۔ وہ جتنا دور ہونے کی کوشش کرتے اتنا ہی نزدیک آنے کے بہانے پیدا ہوتے جاتے۔ اس بات کا تو سبحان کو بھی معترف ہونا پڑا کہ وہ سبحان سے زیادہ اس سے دور ہونے کی کوششوں میں مصروف تھی۔ وہ نیہا کے خالہ زاد زاہد کو بھی جانتا تھا۔ اچھا خاصا ہینڈسم لڑکا تھا، بس تھوڑا بے وقوف ٹائپ تھا۔ بچپن میں وہ ایک دو بار سبحان سے پٹ بھی چکا تھا۔ ایبٹ آباد کا خوبصورت پہاڑی سلسلہ شروع ہوا اور نیہا اس روح پرور نظارے میں کھو گئی۔ کسی پہاڑی علاقے میں آنے کا اس کا پہلا موقع تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ اگر سبحان ساتھ نہ ہوتا تو یہ سفر اس کی زندگی کا سب سے سہانا سفر ثابت ہوتا۔ اب تو سفر کی ساری رنگینیوں پر سبحان کی نحوست چھائی ہوئی تھی۔ ایبٹ آباد کے اونچے نیچے بازار سے گزرتے وقت اس نے گاڑی کی رفتار مدھم رکھی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ تمام علاقے نیہا کے لیے بالکل نئے ہیں اور اندیکھے ہیں، جبکہ وہ خود کئی بار وہاں آ چکا تھا۔ ایسے دیکھے ہوئے علاقوں کے بارے میں اچھی خاصی معلومات رکھنے کے باوجود وہ اپنی معلومات نیہا کے گوش گزار نہیں کر سکتا تھا۔ پہاڑیوں پر لکھے پاک آرمی سینٹر کے مختلف سینٹروں کے نعروں، آرمی آفیسرز کی سب سے بڑی درسگاہ، پی ایم اے کاکول اکیڈمی، الیاسی مسجد، شملہ پہاڑی، سربن پہاڑی، ان سب کے ناموں اور ان کے بارے میں معلومات کو وہ دل ہی دل میں دہرا کر رہ گیا۔ نیہا اس سے بھی زیادہ بے چین تھی اور ان خوبصورت مقامات کے بارے میں جاننے کے لیے، مگر سبحان والی مشکل اسے بھی درپیش تھی۔ پہاڑی پر لکھے لبیک اور ہوم آف پفرز کے نعروں کے بارے میں جاننے کے لیے اس کے دماغ میں بھی سوالات مچلے۔ غازی یا شہید کے نعرے اس نے بھی کھوجتی نظروں سے پڑھے۔ کاکول اکیڈمی کا نام اس نے بھی سن رکھا تھا، مگر یہ سب کچھ وہ اپنے ہم سفر سے نہ پوچھ سکی۔ بظاہر تو وہ میاں بیوی کے مقدس رشتے میں بندھے تھے، مگر باباطن ان کے درمیان نفرت کی گہری خلیج حائل تھی۔ سبحان نے ایبٹ آباد ہی میں رات گزارنے کا فیصلہ کیا ہوا تھا۔ اسے گلگت پہنچنے کی اتنی جلدی بھی نہیں تھی۔ جس مصیبت سے وہ جان چھڑانے کے لیے گلگت روانہ ہوا تھا، وہ گلے کے ہار کی طرح اس کے ہمراہ تھی۔ ایک خوبصورت سے ہوٹل کی پارکنگ میں گاڑی روک کر وہ نیہا کو مخاطب ہوا، میں یہیں رات گزاروں گا اور صبح یہاں سے 8 بجے قریب روانہ ہو جاؤں گا، باقی تمہاری مرضی۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے نیچے اتری اور ہوٹل میں داخل ہونے کے بجائے باہر کی طرف چل دی۔ البتہ چلتے ہوئے اس نے ہوٹل کا نام پڑھ لیا تھا۔ سبحان اسے حیرت سے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس انجان شہر میں وہ اکیلی کہاں جاتی؟ پھر لڑکی ذات ہونے کے ناطے اس کے ساتھ کچھ بھی الٹا سیدھا ہو سکتا تھا۔ یوں بھی اس کی شکل و صورت ایسی تھی کہ کسی کو بھی بے ایمان ہونے میں دیر نہ لگتی، اور کسی بھی حادثے کی صورت میں دادا جان اور چچا تو کیا، خود اس کا والد بھی اسے معاف نہ کرتا۔ وہ چاہے کتنی بھی قابل نفرت ہوتی مگر اس کی ذمہ داری تھی۔ بات سنو، دل پر جبر کر کے اس نے نیہا کو پکارا، مگر وہ دھیان دیے بغیر چلتی رہی۔ نیہا، میں تمہیں مخاطب ہوں۔ اس مرتبہ اس نے تون و کراہن اس کا نام لے کر اسے آواز دی۔ وہ حیران ہو کر پیچھے مڑی، مگر اس نے لب نہیں کھولے تھے۔ چند قدم لے کر وہ اس کے قریب ہوا۔ اسی ہوٹل میں رات گزار لو، علیحدہ کمرہ لے لینا۔ کیوں؟ میرے کسی اور ہوٹل میں ٹھہرنے پر تمہیں کیا تکلیف؟ اور تمہیں حق کس نے دیا مجھے مشورہ دینے کا؟ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہیں ساتھ پھرانے کا، مگر اس اجنبی شہر میں ایک لڑکی کا یوں اکیلے گھومنا مناسب نہیں۔ گو یہاں پر میں کہہ سکتی ہوں کہ جسٹ شٹ اپ، مگر میں کہوں گی نہیں۔ نخوت بھرے لہجے میں کہہ کر وہ دوبارہ چل دی تھی۔ غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے اس نے 2-3 گہرے سانس لیے اور پھر واپس ہوٹل کی طرف مڑ گیا۔ چند قدم چلنے کے بعد نیہا نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ ہوٹل میں داخل ہو رہا تھا۔ بڑا آیا میرا خیر خواہ، طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے اس نے موبائل فون نکال کر اپنے ابو جان کا دیا ہوا نمبر ڈائل کیا۔ وہ ایک دن تو ابو جان کے دوست کے پاس گزار سکتی تھی۔ جی کون؟ کال اٹینڈ کرتے ہی پوچھا گیا۔ انکل صغیر، میں نیہا اکرام الحق بات کر رہی ہوں۔ آپ کا نمبر ابو جان نے دیا تھا۔ میں ایبٹ آباد پہنچ چکی ہوں۔ اوہو، معذرت خواہ ہوں بیٹی، میں تو اس وقت عارضی طور پر ایبٹ آباد سے باہر ہوں۔ میں اپنے بیٹے یاسر کو بھیجتا ہوں، وہ آپ کو بس اڈے سے اٹھا لے گا۔ انکل، میں اس وقت سربن ہوٹل کے سامنے کھڑی ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ وہیں انتظار کرو، یاسر خود آپ سے رابطہ کرے گا۔ رابطہ منقطع کر کے وہ وہیں رک گئی۔ چند منٹ کے بعد ہی ایک انجان نمبر سے کال آنے لگ گئی تھی۔ یس، اس نے فوراً کال اٹینڈ کی۔ مس نیہا اکرام الحق، سوالیہ انداز میں اس کا نام پکارا گیا۔ جی، اور آپ غالباً یاسر ہیں؟ وہ ہنسا۔ صحیح پہچانا۔ بس میں 10 منٹ میں آپ کے پاس آ جاؤں گا، میں سرخ رنگ کی آلٹو میں ہوں۔ میں منتظر ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ 10-15 منٹ کے بعد وہ وہاں پہنچ گیا۔ سرخ آلٹو پہچاننے میں نیہا کو ذرا بھی دقت نہیں ہوئی تھی۔ ہاتھ اٹھا کر اس نے یاسر کو اپنی شناخت کروائی۔ اس کے قریب کار روک کر وہ نیچے اترا۔
السلام علیکم مس نیہا۔ اس نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ نیہا نے اس کے مسافے کے لیے بڑے ہوئے ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خفگی بھری حیرانی سے پوچھا۔ او سوری۔ اس نے خفت بھرے انداز میں ہنستے ہوئے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا۔ آئیں بیٹھیں۔ اس نے اگلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ نیہا کو اس کا انداز ذرا بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے پچھتائی مگر پھر سر جھٹکتے ہوئے بیٹھ گئی۔ سفر کیسا گزرا؟ کار آگے بڑھاتے ہوئے اس نے بے تکلفی سے پوچھا۔ کوئی اتنا اچھا نہیں کہہ سکتی، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے جواب دینا پڑا۔ ہاں، اکیلا آدمی بور ہو جاتا ہے۔ کوئی اچھا ہم سفر ہو تو راستہ کٹنے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس مرتبہ اس نے جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ ویسے آپ فکر نہ کریں، میں یہاں آپ کو بور نہیں ہونے دوں گا۔ پورے ایبٹ آباد اور ملحقہ علاقوں کی سیر کروانا میری ذمہ داری۔ شکریہ، اسے مختصراً کہنا پڑا۔ وہ کچھ زیادہ ہی بے تکلف ہونے کی کوشش میں تھا۔ ویسے اکرام الحق تو آپ کے والد محترم کا نام ہے نا؟ وہ اس کی بے رخی محسوس کیے بنا مستفسر ہوا۔ جی، نیہا نے ایک بار پھر مختصراً کہا۔ شکر ہے، وہ اس کی جانب گہری نظروں سے دیکھ کر شوخی سے بولا۔ کس بات پر؟ نیہا نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ بس یوں ہی مزاح کر رہا تھا، اس نے کھسیانے انداز میں کہا لگایا۔ میرا خیال ہے ہم اتنے بے تکلف تو نہیں ہوئے کہ آپ بھونڈے قسم کے مذاق پر اتر آئیں۔ ہاں ہاں، ویسے بڑی دلچسپ باتیں کرتی ہیں آپ۔ اس نے کار ایک ریسٹورانٹ کے سامنے روکتے ہوئے زبردستی کا کہا لگایا۔ رک کیوں گئے؟ کھانا کھاتے ہیں، گھر میں تو کچھ خاص نہیں پکا۔ کوئی بات نہیں، جو پکا ہوگا وہی کھا لوں گی، آپ برائے مہربانی چلیں۔ اوکے۔ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کار موڑ لی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے سی ڈی پلیئر کا بٹن پش کر دیا۔ کار کی اندرونی فضا انگلش میوزک کے بے ہنگم شور سے گونجنے لگی۔ اگر مجھے آپ گھر اتار کر میوزک سننے کا شوق پورا کر لیں تو مہربانی ہوگی۔ آپ تو پڑھی لکھی لگتی ہیں، کیا انگلش سمجھ میں نہیں آتی؟ نیہا نے جواب دیے بغیر کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں۔ اچھا یہ لیں جی، آپ کے لیے میوزک سننا بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ نیہا کا انداز دیکھتے ہوئے اس نے سی ڈی پلیئر بند کر دیا، مگر وہ جواب دیے بغیر اس کی جانب سے رخ موڑ کر باہر دیکھنے لگی۔ چند منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد اس نے ایک چھوٹے سے مکان کے سامنے کار روکی۔ ہارن دینے پر چوکیدار نے دروازہ کھولا اور وہ کار اندر لے گیا۔ یہ لیں جی، اپنا غریب خانہ آ گیا۔ وہ کیا کہتے ہیں، وہ آئیں گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ وہ گھسا پٹا شعر سن کر نیہا کا جی چاہ رہا تھا کہ ڈیش بورڈ پر سر دے مارے۔ اس کے پچھتاوے میں کئی گنا اضافہ ہو چکا تھا۔ نیچے اتر کر اس نے نیہا کی رہنمائی کرتے ہوئے کہا، اس طرف۔ وہ اس کی بتائی ہوئی سمت بڑھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ وہ اس کے بالکل قریب ہو کر چلتے ہوئے اسے چھونے کی کوشش کر رہا ہے۔ نیہا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح اس سے جان چھڑائے۔ ڈرائنگ روم میں گھس کر اس نے صوفے کی جانب اشارہ کیا۔ بیٹھیں مس۔ نیہا بیزاری سے ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ بھی اسی صوفے پر بیٹھ کر ملازمہ کو آواز دینے لگا۔ نیہا اسے کچھ کہنے کے بجائے خود اٹھ کر دوسرے صوفے پر بیٹھ گئی۔ جی چھوٹے صاحب، ایک ادھیڑ عمر کی ملازمہ نے آ کر پوچھا۔ سلطانہ ماسی، کھانا لگاؤ۔ اس نے نیہا کی حرکت پر کسی قسم کا تاثرات کا اظہار نہیں کیا۔ سلطانہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے واپس مڑ گئی۔ وہ نیہا کو مخاطب ہوا۔ سوری، آپ سے پوچھ ہی نہیں سکا ہوں، کیا کھانے سے پہلے آپ فریش ہونا پسند کریں گی؟ نیہا نے زبان کو تکلیف دینے کے بجائے نفی میں سر ہلایا۔ آپ کچھ تکلف برت رہی ہیں، دیکھیں اسے اپنا ہی گھر سمجھیں۔ آپ کی امی وغیرہ نظر نہیں آ رہی۔ اسے جواب دینے کے بجائے وہ مستفسر ہوئی۔ وہ میری چھوٹی بہن کے ساتھ ایک شادی میں شرکت کے لیے گئی ہوئی ہیں، آ جائیں گی تھوڑی دیر تک۔ نیہا گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ ان کے آنے تک اسے برداشت کرنا اس کی مجبوری تھی۔ ملازمہ نے کھانا لگانے کی اطلاع دی اور وہ اس کے ساتھ ڈائننگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ دن بھر میں اس نے چند بسکٹس کے علاوہ کچھ نہیں کھایا تھا، جبکہ کھانے پینے کی وہ بہت شوقین تھی۔ سارے راستے میں صوبان کی موجودگی میں وہ کچھ بہتر نہیں کھا سکی تھی۔ آلو بھجیا کے سالن کو دیکھ کر اس کا منہ بن گیا تھا۔ اس نے تھوڑا سا سالن لے کر آدھی روٹی زہر مار کی۔ آلو بھجیا کو دیکھ کر اس کی بھوک ہی اڑ گئی تھی۔ میں نے کہا تھا نا ہوٹل میں کھا لیتے ہیں، یاسر نے اس کی بیزاری بھانپتے ہوئے کہا۔ اب بھی وقت ہے، چلو تمہیں کچھ اچھا سا کھلا کر لاتا ہوں۔ اس نے فوراً آفر کی۔ شکریہ، اگر مجھے میرا کمرہ دکھا دو تو مہربانی ہوگی۔ ضرور، آؤ۔ اس نے کھڑے ہو کر نیہا کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ آپ آگے چلیں، میں آپ کے پیچھے آتی ہوں۔ نیہا ڈرائنگ روم کی طرف آتے وقت اس کی گری ہوئی حرکت نہیں بھولی تھی۔ جب وہ اس کے قریب ہو کر اس کے جسم کو چھونے کی کوشش میں تھا۔ لیڈیز فرسٹ جی، وہ ڈھیٹ پن سے بولا۔ مسٹر یاسر، آپ چلیں، میں آپ کے پیچھے آتی ہوں۔ اس مرتبہ اس نے ذرا سخت لہجے میں کہا تھا۔ اچھا جی، جو حکم۔ وہ آگے چل پڑا۔ ایک کمرے کے اندر داخل ہو کر اس نے کہا، یہ لیں جی آپ کا کمرہ۔ نیہا اندر داخل ہو گئی۔ وہ شاید مہمانوں کا کوئی کمرہ تھا۔
اندر دو سنگل بیڈ لگے ہوئے تھے، ایک 3 سیٹر صوفہ بھی رکھا تھا۔ وہ بے تکلفی سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا، چائے یا کافی؟ بس جی، تھوڑی سی تنہائی۔ نیہا نے حد درجہ بیزاری سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ آرام کریں، یہ کہہ کر وہ اٹھ گیا۔ اس کے کمرے سے نکلتے ہی اس نے دروازہ کنڈی کیا اور سب سے پہلے گھر کال کر کے ماں کو اپنی خیریت سے آگاہ کرنے لگی۔ اس نے اسے صغیر انکل کے گھر رات بتانے کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ چند منٹ گپ شپ کر کے اس نے رابطہ منقطع کیا اور بیت الخلاء کا دروازہ ڈھونڈنے لگی، مگر کمرے میں ملحق بیت الخلاء موجود نہیں تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلی، سلطانہ ماسی اسے ڈائننگ ٹیبل کی صفائی کرتی نظر آئی۔ خالہ، بیت الخلاء کہاں ہے؟ یہ ہے بی بی جی، اس نے بیت الخلاء کی طرف اشارہ کیا اور نیہا اندر گھس گئی۔ باہر نکلنے پر اسے سلطانہ باورچی خانے میں برتن دھوتی نظر آئی۔ خالہ، یاسر کی امی کس وقت تک واپس پہنچ جائیں گی؟ وہ تو پرسوں واپس آئیں گے بی بی جی، وہ تو صغیر صاحب اور رخشندہ بی بی کے ساتھ شہر سے باہر گئی ہوئی ہیں۔ کیا؟ وہ حیران رہ گئی تھی۔ یاسر نے اسے صریحاً جھوٹ بولا تھا۔ چند لمحے سوچنے کے بعد وہ سر جھٹکتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کنڈی کر کے وہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے عجیب قسم کی بے چینی اور گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی، جس کی توجیہ سے وہ قاصر تھی۔ عشاء کی اذان اس کے کانوں میں پڑی، مگر وہ اٹھ کر وضو کرنے کی ہمت نہ کر سکی۔ اسے اچھی خاصی بھوک بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک اسے خیال آیا کہ وہ چوکیدار کو بھیج کر ہوٹل سے اچھا سا کھانا منگوا سکتی ہے۔ اپنا پرس نکال کر وہ باہر نکلی۔ ڈرائنگ روم کے دروازے پر پہنچتے ہی اس کے کانوں میں یاسر کی آواز آئی۔ وہ چوکیدار سے مخاطب تھا۔ وہ جلدی سے ڈرائنگ روم کے دروازے کے پیچھے ہو گئی۔ اس کے دفع ہو جانے کے بعد ہی وہ چوکیدار کو کھانا لینے کے لیے بھیج سکتی تھی۔ سلطانہ ماسی چلی گئی ہے اجمل خان؟ جی صاحب، چوکیدار نے جواب دیا۔ ایسا کرو کہ آج تم بھی گھر جا کر آرام کرو، یاسر نے کہا۔ نیہا کو لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر بم پھوڑ ڈالا ہو۔ ماسی چلی گئی تھی؟ اس کے والدین اور بہن پہلے سے گھر سے باہر تھے اور اب وہ چوکیدار کو چھٹی کر جانے کو کہہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے صاحب جی، چوکیدار نے ممنونیت سے کہا، مگر اس سے پہلے کہ چوکیدار باہر جاتا وہ ڈرائنگ روم کے دروازے سے باہر نکلتے ہوئے بولی، کیا میں چوکیدار کو گھر بھیجنے کی وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ ہیں؟ وہ میں یہ کافی دنوں سے ایک رات کی چھٹی مانگ رہا تھا نا، تو میں نے سوچا آج رات اسے ایک چھٹی دے دوں۔ وہ بری طرح گڑبڑا گیا تھا۔ صحن میں روشن طاقتور انرجی سیور کی روشنی میں نیہا نے اس کے منحوس چہرے پر نفرت بھری نگاہ ڈالی۔ زیر لب گھٹیا انسان کہتے ہوئے وہ گھر سے باہر جانے لگی۔ آپ کہاں چل دیں؟ اس نے نیہا کو بازو سے پکڑا۔ ایک جھٹکے سے بازو چھڑاتے ہوئے نیہا نے اس کے چہرے پر تھپڑ جڑ دیا۔ بے غیرت، بے حیا، تمہیں ہمت کیسی ہوئی مجھے چھونے کی؟ تمہاری یہ جرت؟ یاسر نے اسے جوابی تھپڑ لگایا۔ وہ نیچے گر گئی تھی۔ اجمل خان تم جاؤ، یاسر نے چوکیدار کو جانے کا کہہ کر نیچے جھک کر اس کے بازو سے پکڑا اور اسے کھینچ کر اٹھایا اور پھر ڈرائنگ روم کے دروازے کی طرف دھکا دے کر دھاڑا، چلو اندر، تم ایسے نہیں جا سکتی۔ چوکیدار تذبذب کے عالم میں کھڑا تھا۔ اتنا بچہ تو وہ بھی نہیں تھا کہ اصل معاملہ نہ سمجھ پاتا۔ ایک طرف اس کی نوکری کا مسئلہ تھا اور دوسری جانب ایک معصوم لڑکی کی عزت کا سوال۔ وہ ابھی تک شش و پنج میں تھا، مگر نیہا نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ اپنا شولڈر بیگ کھولتے ہوئے اس نے اندر ہاتھ ڈالا۔ اگلے لمحے اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا لیڈیز پسٹل دمک رہا تھا۔ تیزی سے ہینڈ کھولنے کی وجہ سے شولڈر بیگ اس کے ہاتھ سے گر گیا تھا، مگر وہ بیگ کو اٹھائے بغیر یاسر پر پسٹل تانتے ہوئے دھاڑی، اگر دوبارہ مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی تو تمہارا غلیظ بھیجا اس گندی کھوپڑی سے باہر نکال دوں گی۔ دیکھیں، میں آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا، پلیز اسے نیچے کریں، گولی چل جائے گی۔ وہ تھر تھر کانپنے لگ گیا تھا۔ بے غیرت ہمیشہ بزدل ہوتے ہیں۔ آخ تھو، نیہا نے اس کے منہ پر تھوکا۔ جواباً وہ کچھ نہیں کہہ سکا تھا۔ میں جا رہی ہوں، اگر میرا پیچھا کرنے کی کوشش کی تو دوسری بار معاف نہیں کر سکوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے نیچے گرا شولڈر بیگ اٹھایا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ پستول اس نے ہاتھ ہی میں تھاما ہوا تھا۔ چوکیدار کے قریب رکتے ہوئے بولی، ویسے اجمل چچا، ایک کھرے پٹھان سے مجھے یہ امید نہیں تھی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے باہر نکل آئی۔ یاسر نے دوبارہ اسے روکنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ آتے وقت وہ راستہ دیکھتی آئی تھی۔ وہاں سے وہ مین بازار نزدیک ہی تھا۔ 10 منٹ میں وہ گلیوں سے باہر نکل کر روڈ پر آ گئی۔ وہاں اسے ٹیکسی نظر آئی، مگر اسے ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی کسی پر اعتبار کرنے کی۔ اس بھرے شہر میں اگر وہ کسی پر اعتبار کر سکتی تھی تو وہ وہی شخص تھا جو اس کے لیے سب سے قابل نفرت تھا۔ اس نے آتے وقت اسے مشورہ بھی دیا تھا جو اس نے بدتمیزی سے ٹھکرا دیا تھا۔ اب اسے وہاں بلانا اپنی انا اور خودی کو گلے پر چھری چلانے کے مترادف تھا۔ لیکن انا سے بھی بڑھ کر ایک لڑکی کے لیے اس کی عصمت ہوتی ہے۔
ایک بار وہ بچ گئی تھی، دوسری بار شاید یاسر سے بھی کوئی بڑا بغیرت ٹکرا جاتا۔ اسے سوچنے میں چند منٹ لگے اور اس کے بعد وہ موبائل فون نکال کر سبحان کو کال کرنے لگی۔ گھنٹی جا رہی تھی مگر وہ اٹھا نہیں رہا تھا۔ وہ پریشان ہو گئی۔ اگر وہ فون نہ اٹھاتا تو اسے مجبوراً ٹیکسی وغیرہ کروانا پڑتی یا پھر کسی نزدیکی ہوٹل میں شب بصری کے لیے کمرہ لینا پڑتا، اور دونوں تجاویز میں اسے خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ یاسر کے گھٹیا رویے نے اسے ایک دم ڈرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایسا اس کے ساتھ پہلی بار ہوا تھا، اور پہلی بار ہی اسے معلوم ہوا تھا کہ جب ایک لڑکی کی عزت پر بن آئے تو مرنا کتنا آسان لگتا ہے۔ وہ دوبارہ سبحان کو کال ملانے لگی۔ اس مرتبہ دوسری تیسری گھنٹی پر اس نے کال وصول کر لی۔ ہیلو، اس کی نیند میں ڈوبی آواز ابھری۔ میں بول رہی ہوں، اس کے منہ سے بمشکل نکلا تھا۔ کیا یہی بتانے کے لیے جگایا ہے؟ وہ جھلاتے ہوئے بولا۔ میں اس وقت کوثر ہوٹل کے قریب کھڑی ہوں، آ کے مجھے لے جاؤ۔ کیا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ وہ ششدر رہ گیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے دماغ، تم جلدی آؤ، میں انتظار کر رہی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ شاید وہ نہ آئے، ایک روح فرسا خیال اس کے دماغ میں ابھرا، مگر پھر سر جھٹک کر وہ دائیں بائیں کا جائزہ لینے لگی۔ بازار کی رونق دن کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس کے دائیں بائیں سے گزرنے والے اسے حیرانی سے دیکھتے ہوئے گزر رہے تھے۔ ایک اکیلی جوان لڑکی کا یوں فٹ پاتھ پر کھڑے ہونا انہیں عجیب سا لگ رہا تھا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ اس نے سبحان سے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ آیا اسے کوثر ہوٹل کا راستہ معلوم ہے۔ وہ دوبارہ اسے کال کرنے لگی۔ اب کیا ہے؟ وہ سخت تپا ہوا لگ رہا تھا۔ تمہیں کوثر ہوٹل کا راستہ تو معلوم ہے نا؟ معلوم ہے، اور آ رہا ہوں۔ اب دماغ خراب نہ کرو۔ اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ اب یہاں آ کر محترم نہ جانے کتنی باتیں سنائے گا۔ وہ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑانے لگی۔ ایک جوان سال شخص اس کے قریب سے گزر رہا تھا۔ اس کی ہلکی سی بڑبڑاہٹ کو نامعلوم وہ کیا سمجھ بیٹھا اور رک کر معنی خیز انداز میں کھنکارتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ تو کیا خیال ہے؟ اس نے معنی خیز انداز میں کہا۔ کیا مسئلہ ہے مسٹر؟ اس نے غصے سے بھرپور لہجے میں پوچھا۔ وہ ڈٹائی سے بولا، خود ہی تو آواز دی ہے۔ اگر تم 1 منٹ میں یہاں سے غائب نہ ہوئے تو یاد رکھو اتنی پھینٹی پڑواؤں گی کہ گھر والے شناختی کارڈ دیکھ کر ہی پہچان پائیں گے۔ پتہ نہیں کس کا انتظار کر رہی ہے، گھٹیا انداز میں کہتے ہوئے وہ چل پڑا۔ نیہا سر سے پاؤں تک سلگ گئی تھی۔ اسے کوئی مناسب جواب دینے کے لیے وہ منہ کھول رہی تھی کہ سوبان کی ڈبل کیبن اس کے سامنے آ کر رک گئی۔ وہ سر جھٹک کر گاڑی میں بیٹھنے لگی۔ وہ مڑ کر اسے گاڑی میں بیٹھتا دیکھنے لگا، یہ سوچ کر نیہا کی پیشانی عرق آلود ہو گئی تھی کہ اس وقت وہ اس کے متعلق کیا سوچ رہا ہوگا۔